बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की डेवलपमेंट्स पे बात करने से पहले मंसूर अली खान, जिन्हें शहबाज गिल लोंडा लपाड़ा कहते हैं, उनके लिए एक चैलेंज आया है। तो मैंने जब ये चैलेंज देखा तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो के तवस्सुस से इस चैलेंज को फॉरवर्ड कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें बड़े जोरों से नूरीन नियाजी का इंटरव्यू आया हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू दो, मैं चलाऊंगा जो चलाना है, जर्नैलों के बारे में बात करनी है, मैं चलाऊंगा जो बोलना है, बोलो जरा आओ मेरे सामने। तो उनके लिए एक चैलेंज आया है, पहले हम जरा वो शेयर कर लेते हैं। एनकेडो रीबॉर्न लिखते हैं कि मंसूर अली खान ने अगर अब्बा जी का दूध पी रखा है तो एक प्रोग्राम डॉक्टर शहबाज गिल या डॉक्टर मोहित पीरजादा के साथ रख ले। अलीमा खानम, नूरीन खानम गैर सियासी खवातीन हैं और सिर्फ इमरान खान की कैद तन्हाई के खात्मे और रिहाई के लिए मुतहर्रिक हैं। हम भी देख लेंगे ये क्या नशर कर सकता है और कितना सच सुन सकता है। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जनाब, अगर आपने वाकई को दूध शूद पिया हुआ है, इन साहिबान से कर लें, और अगर ये ज्यादा ज़ेरे अताब है और इनसे इंटरव्यू करते हुए आपको जेल जाने का खतरा है, एनसीसीआईए का खतरा है, तो मेरे प्रोग्राम में आ जाएं, प्लेटफॉर्म हाजिर है, राब्ता कर लें, एक्स पे पोस्ट कर दें, जैसे भी है, राब्ते के 1000 तरीके होते हैं, और मेरे प्रोग्राम में आ जाएं। और ये प्रोग्राम फिर हम चलाएंगे लाइव, क्योंकि मैं तो लाइव करता हूं, तो देखते हैं कि आप कितने बड़े फन्ने खान हैं, कितना बोल सकते हैं, कितने जवाब दे सकते हैं, कितनी बातें आपको आती हैं। हम जरा लाइव अवाम के सामने रख देंगे, लोगों को भी पता चले कि इस मुल्क में साफत कहाँ खड़ी है, किस गटर में बहा दी गई है, और हम जैसे लोगों को क्यों आना पड़ा है मैदान में। तो मेरा भी आपको चैलेंज है और ये प्रोग्राम भी हाजिर है इसके लिए। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं आज की सूरत हाल की तरफ। जर्नैलों ने रजीम चेंज की सारी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर डालनी शुरू कर दी। आने वाले हालात के सारे डॉट्स में आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले जर्नैलों की नंबर 1 पार्टी जो रही है हुकूमतें गिराने के हवाले से, हर साजिश में जो शामिल रही है माजी में, उनके जो नए अमीर बने, जिनको तारीख में एक मौका मिला कि काजी साहब के बाद वो शायद इस जमात को दोबारा खड़ा कर लेते, उन्होंने ये मौका जाया कर दिया और वही अपनी पुरानी खसरत पे चले गए। लेकिन अब वो जर्नैलों का एक बयानिया बयान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप ये सुने, क्योंकि मैंने आगे बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करके आपको बताना है कि आसिम मुनीर क्यों घबराया हुआ है, क्यों उसे स्टिल ये खतरा है कि इमरान खान आ जाएगा। हालांकि वो सब कंट्रोल, उसे ये खतरा है कि इमरान खान आ जाएगा तो एक ऐसा निजाम मैं खड़ा कर दूं कि वो आके भी बेड़ियों में जकड़ा हो और कुछ भी ना कर सके। आपको सारा कुछ बताता हूं, पहले हम ये क्लिप सुनते हैं। किन पार्टियों ने गिराई थी? पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआईएफ, इन सब ने मिलकर रिजीम चेंज की थी। अब कोई कितनी भी बातें कर ले, लेकिन ये इस जुर्म में शरीक है कि एक अवामी मैंडेट को उलटकर फेंक दिया और इन पार्टियों ने मुजरिमाना किरदार अदा किया, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। तो ये सिर्फ तकरीरों से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं होती, अमल से होती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक कैरेक्टर वो है कि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने रिजीम चेंज किया और सीटें कबूल की। किसी को केपी से सीट नहीं मिली तो बलोचिस्तान चला गया, वहां से सीट मिल गई, और उनकी शिकायत यही है कि मुझे क्यों नहीं जिताया, 2 नंबर तरीके से मुझे क्यों नहीं जिताया, उसका गुस्सा उतर रहा है। लेकिन इमरान, ये एतराफ आना इस प्लेटफॉर्म से कि एक गलत काम हुआ था, एक अवामी हुकूमत को खत्म किया गया था और ये जुर्म किया गया था। आपने अल्फाज पे गौर किया है कि इमरान खान की जो हुकूमत गिराएगी, ये जुर्म था जो इन सारी जमातों ने किया। लेकिन किया किसने? इन सारी जमातों ने। बयानिया ये है जर्नैलों का कि हम बेशक कहते रहे ना, किया तो सियासी जमातों ने है ना, तो उन पे तनकीद करो, उन पे निश्तर चलाओ। और इस बयानी को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ा जाएगा कि करने वाले तो यही थे, शरीफ थे, जरदारी थे, फजल रहमान थे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, हालात इनके काबू में नहीं है और ऊपर से मीर जाफर डरा बैठा है, इस्तिस्ना लेकर भी डरा बैठा है, आईनी अदालत में अपने जज बिठाकर भी डरा बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में अपने जजों से भर के भी डरा बैठा है, जो मुखालिफ थे निकाल दिए सुप्रीम कोर्ट से, डरा बैठा है, हाई कोर्ट की जजेस को इधर उधर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर भी डरा बैठा है, लाहौर हाई कोर्ट में जिसको लगा दिया सरबराह, वहां से तो सत्ते खैरा हैं, फिर भी डरा बैठा। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा, यही हाल सिंध में, यही हाल बलूचिस्तान में है, और मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन हम जरा नेक्स्ट चीज देखते हैं जिसके हवाले से मुझे बड़ा शौक लगा। बैरिस्टर गौर ने नूरीन नियाजी से ऐलान लाताल्लुकी किया। ना सिर्फ ये किया बल्कि कहा जी कि उनका पुराना बयान था वो चलाया, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, ये है वो है, और हम बिल्कुल जो है वो हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। जबकि यहाँ पे आसान तरीन बयान ये था और बहुत आसान था कि एक प्राइवेट बंदे ने एक प्राइवेट इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू चला नहीं, जिन्होंने चलवाया केस तो उन पे होना चाहिए। किसने बंद कमरे में बात की? वकील है ना, वकील तो ऐसी जरा कर सकता है। और फिर थोड़ी सी बात करते कि फजल रहमान क्या बोल रहे हैं, वहां तो आपकी नजर भी नहीं जाती,
اور ادھر ایک گھریلو خاتون جن کے حوالے سے بائی دا وے حفیظ اللہ نیازی کبھی کبھی کوئی اچھی بات کر جاتے ہیں. میں آپ کو سنواتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, جو ان کے نورین خانم کے سابق شوہر تھے اور عمران خان سے شدید نفرت اور بغض رکھتے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. کیا گیا ہے تو مجھے اللہ کے کام ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان پہلے دے رکھا تھا. یہ جو کلپ جس کو جو پورا نور بصیرت بنا کے عام کیا گیا ہے اور پورا اس کے شد و مد سے اس کے اہتمام سے اس کے لیے آرائش و زیبائش اور کیا کیا چیزیں اور پورا ادارہ جو ہے وہ اس کلپ کے کو عام کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے ہر جگہ چلوانے کے لیے جو تو وقت لگا رہا ہے, ان کے سامنے مولانا فضل الرحمان کا پہلا وہ بیان نہیں گزرا جو میں نے جس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک غیر مناسب بیان تھا مولانا کا. لیکن مولانا نے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولانا نے اس کی جو اپنے ہی بیان کی جو کل توضیح اور جو اس کی مزید وضاحت کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی اور انہیں جزا للکارا ہے. ظاہر ہے پتہ یہ چلا کہ نہیں مولانا کے سامنے تو جو ہے نا ساروں کی سیٹی گم ہے اور جہاں پہ ہوتا جائے یہ خاتون کو پکڑ جو ہے. اب یہ بھول گئے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو کہ پوری زندگی ہاؤس وائف رہی ہے, سیاست کے اندر کی ABC واقف نہیں ہے, جیسے جو 70 سال جس کی عمر ہے اور جس کا کلوتا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے, جس کا کلوتا بیٹا آپ نے 10 سال کے اندر کر رکھا ہے, کیا وہ بھی کردار کے اندر مشینی ہڈیوں کی مشینی گوشت کی بنی ہوئی ہے؟ یہ ہے وہ پوائنٹ کہ ایک خاتون جس کے تم نے بھائی کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کے اکلوتے بیٹے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ کوئی مشین کی بنی ہوئی ہے, گوشت پوست کی انسان ہے, اس کے جذبات نہیں ہوں گے. یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جن کی طلاق ہو چکی. یہ عمران خان سے شدید نفرت کرنے والا بندہ ہے, یہ بھی میرٹ پہ بات کر رہا ہے. لیکن منصور علی خان کو جوش چڑھ گیا, چابی جب دی جاتی ہے تو جوش چڑھ جاتا. آئیں میرے پروگرام میں, آئیں بیٹھیں, جو باتیں کرنی ہیں بھائی آئیں نا, آپ میرے پروگرام میں آئیں, دیکھتے ہیں کتنے فنے خان ہیں آپ. یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک طرف حفیظ اللہ نیازی جو دشمن ہے وہ دفاع کر رہا ہے, بیرسٹر گور ہو یا تحریک انصاف کی باقی پارٹی ہو, خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہو, شفیع جان کا بھی کوئی بتایا جا رہا ہے, میں نے کیونکہ سنا نہیں ہے بیان, انہوں نے بھی یہ کہا شرمناک ہے, یہ بیرسٹر گور کو شرم آنی چاہیے. جس نے بھی اس کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کیا کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم نہیں ہیں, ابھی تمہارا کسی چیز سے تعلق ہے بھی. دیکھیں مائنس عمران PTI فوج کو قبول ہے اور یہ سب مائنس عمران کر کے بیٹھے ہوئے اور سب قابل قبول ہیں. حفیظ اللہ نیازی بول رہا ہے, وہ اتنی سی بات بیرسٹر گور نہیں کر سکتا تھا کہ دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے, دیکھیں ان کے بھائی بھی جیل میں ہیں, بیٹے بھی جیل میں ہیں, جذباتی ہو جاتا ہے بندہ. انہوں نے بند کمرے میں ایک بات کر دی, پروگرام تو چلا نہیں تھا, یہ تو بعد میں کسی نے سازش کر کے چلوایا, تو اس پہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے. کیس اس پہ بنتا ہے جس نے یہ پروگرام چلوا دیا. یہ تھا ایک وکیل کا طریقہ کار. عسکری بیرسٹر گور میں آپ کو بتا رہا ہوں تا حیات PTI کے چیئرمین بننے کے لیے انہوں نے عرضی سمجھ لیں یہ کر کے نا اس طرح کی چند باتیں ڈال دی ہوئی ہیں کہ جی تا حیات مجھے ہی بنائیں, آپ کو کبھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. اس طرح کی ویڈیوز عرضی ہوتی ہیں کہ میں ہی اچھا بچہ ہوں نا, کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی اور عمران خان سے دوبارہ ڈیل کرنے کی. اینی وے, اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف جو فن خان ہے جو سب کو چیلنجیں دیتا آ رہا ہے. ذرا آپ ذرا چیک کریں اس کا بات کرنے کا طریقہ. میرا بلاول صاحب, آزاد کشمیر تو الیکشنز آر رائٹ اراؤنڈ دی کارنر. میں ابھی اس وقت آپ خود کیمپین کے اندر ہیں, آپ کو پوری طرح اعتماد ہے کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ I think کہ میں جہاں تک اتنا ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جتنا پاکستان. بلاول صاحب, آزاد کشمیر تو الیکشنز آر رائٹ اراؤنڈ دی کارنر. میں ابھی اس وقت آپ خود کیمپین کے اندر ہیں, آپ کو پوری طرح اعتماد ہے کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ I think کہ میں جہاں تک اتنا ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جتنا پاکستان کے الیکشنز رہے ہیں فری اینڈ فیئر. Obviously پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا پورا زور ہوگا. Sorry? I said that's not a good news. جو آپ مجھے بتا رہے ہیں that's not a very good news. It might not be good news, but it's not exactly breaking news either. But میں چاہوں بلاول صاحب, بلاول سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی ویسے ہی ہوں گے, کوئی سخت سوال نہیں. That's not good news. یہ ہے ان لوگوں کی ٹوٹل صافت اور اوقات. میرے سامنے کوئی بیٹھا اور کہ نا ہم نے جمہوریت کے لیے جانیں دی ہوئی ہیں فلاں کیا, تو میں اسے سوال پوچھوں گا کہ پھر ایسی جمہوری الیکشن میں تم ایسا کیوں لے رہے ہو جب تم ایسی باتیں کر رہے ہو. اس نظام کو کسی نے تو بدلنا ہے نا. مثال دی جاتی ہے جو بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ نہیں کیا, نو میں نہیں کیا. بھائی میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں کہ انہوں نے الذوالفقار بنائی, تیارے ہائی جیک کیے, وٹ ایور, اس کو چھوڑ دیں آپ. میرا آگے سے ہمیشہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ ذرا مجھے جواب دو کہ کب تک فوج کی یہ بدماشی اس ملک میں برداشت کی جائے گی کہ وہ قوم کے لیڈروں کو مارتے رہیں گے اور ہم کہیں گے جی ہم نے آگے سے کوئی رد عمل نہیں دینا. رد عمل عوام کا آنا ضروری ہے, یہ حب الوطنی ہے کہ فوج ایسی بے شرمی ڈھٹائی سے جب کسی جبر کرے گی تو عوام کو نکلنا چاہیے. اور یار مودی کے خلاف انڈیا میں لوگ نکل آئے تو پاکستان میں نکلیں گے تو کیا ملک دشمنی ہوگی؟ مودی کے خلاف لوگ نکلے تو فوجی اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں بڑا زبردست ہو رہا ہے, مودی فاشسٹ ہے, مودی نے یہ کر دیا, مودی نے وہ کر دیا. خود لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو غدار قرار دے دیتے ہیں. بہرحال
تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور ایک طرف علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ میں آپ کو سارے ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتاؤں. حمزہ نہیں تھی چترال. تو کیا سمجھتی ہیں آج آپ یہاں پر نہیں واپس کیوں نہیں؟ جی سر یہ بات چلنے لگی کہ آپ کو شاید سزا ہو جائے تو سزا تو ہونی ہے تو کیا میں کب کہا ہے کہ ہم چھپ آپ نے جتنا بہادر بھائی ہے اتنی بہادر بہنیں بھی ہیں. صحافی پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں لگتا تھا آئیں گی نہیں واپس, مطلب چترال وغیرہ ہوتا وہیں چھپی رہیں گی. انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں نہیں واپس آئیں گے, اور آگے مزید بولتی ہیں کہ جج صاحب نے تو کہہ دیا تھا آخری ڈیٹ دے دی, پھر انہوں نے خود ہی 11 کی تاریخ دے دی, ہمیں تو سزا سے کوئی ڈر نہیں لگتا. علیمہ خان تو تیار ہیں جیل جانے کے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خان بھی جیل جائیں گی, عمران خان آلریڈی جیل میں, بشرا بی بی جیل میں, اور عمران خان کے اگر کوئی وفادار ساتھی ہیں بھی تو وہ بھی جیلوں میں پڑے ہیں. تو باہر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں بھائی, وہ مزے کر رہے ہیں, ان کے تو مزے ہیں, اور اوپر سے میر جعفر جو اگلی تیاری کر رہا ہے. آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹ کریں. جماعت اسلامی کا سربراہ رجیم چینج کا الزام سیاسی جماعتوں پہ لگاتا ہے. ایجاد الحق ایک پروگرام میں آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ معاملات سارے طے ہو گئے تھے اور آئندہ بھی طے ہوں گے, عمران خان بھی ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ذرا تھوڑا سا مزید نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا فضل الرحمان کیا زبان بول رہا ہے, اور ہر طرف خاموشی ہے. سو ہر طرف ہڑبونگ مچا ہوا ہے. ایسے میں میر جعفر ایک اور کام کرتا ہے. پاناما کیسز میں نواز شریف کی وکلاء ٹیم کا حصہ رہنے والے موجودہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل یا دگل ان کا جو نام ہے, لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہو گئے. جوڈیشل کمیشن سے منظوری مل گئی. مریم نواز کے وکیل اور موجودہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج بنا دیے. یہ 2 خبریں نہیں ہیں, اس کے ساتھ اور بہت ساری خبریں ہیں. ہائی کورٹس میں نون لیگی اور عسکری ججز بھرتی کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ سے لے کر بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, ہر جگہ یا وہ نون لیگی ججز ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی ججز ہیں, یا عسکری. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا دور تھا اور لاہور ہائی کورٹ سے ہر دوسرے دن ضمانت مل جاتی تھی شریف خاندان کو یا ان کے ساتھ جڑے لوگوں کو, تو لاہور ہائی کورٹ کا نام اس دور میں لوہار ہائی کورٹ پڑ گیا تھا. 2018-19 کی بات ہے, 20 کی, جب یہ ضمانتیں ہونا شروع ہوئیں تو لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا جانے لگا تھا. یہ اسی لیے کہ ہمیشہ ہائی کورٹ کمپنی اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی. پھر درمیان میں ایسا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے جج آ گئے, اطہر من اللہ نے ایسا کچھ کیا, اور ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسے جج آ گئے جس میں عائشہ ملک, منیب اختر, مطلب ججز کی کچھ ایسی جو ہے وہ ایک لاٹ آ گئی جو فوج کے کنٹرول میں نہیں تھے. اب فوج کو پورا نظام تبدیل کرنا پڑا, آئین بدلنا پڑا اس لاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن فوج کو اب اصل خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے. اگر واپسی ہو جاتی ہے تو نمبر 1 ساری عدالتیں ہماری ہوں گی, ہمارے کنٹرول میں ہوں گی, ججز تو ہم اسے کام ہی نہیں کرنے دیں گے, ٹھیک ہے, نمبر 1, جس طرح ہمیشہ عدالتوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. نمبر 2 جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر عمران خان کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, شریفوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے, زرداری پہ ہاتھ ڈالتا ہے دوبارہ, یا جرنیلوں پہ, تو تمام عدالتوں میں اپنے جج لگا لیے گئے. اور یہ جج وہ لگائے جاتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ یہ وفادار رہے ہیں. جیسے شاہ رخ ارجمند جس نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی تھی 17 سال کی, اس کو بھی جج لگا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بھی نورتن جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ یار انہوں نے ہماری بات مانی ہے یا یہ ہمارے وفادار ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری بات کس وجہ سے مانی, اور وجہ عمومی طور پہ ہوتی ہے کہ یہ فلی کمپرومائزڈ ہیں. جو ججز ہوں گے ان کی ویڈیوز ہوں گی, یا ان کی فیملی کے لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی, ان کے کرپشن کے پورے پلندے ہوں گے کہ تم نے ادھر سے ادھر ہونا ہے اور ہم نے تمہیں کرسی سے اتار کے جیل میں ڈال دینا ہے اور تمہارا وہ اشر کرنا ہے, تم یاد رکھو. اب آپ ذرا سوچیں کہ میر جعفر نے ایک طرف تاحیات استثناء لیا ہوا ہے, تو اس پہ ویسے بھی پاکستان کے قانون کے مطابق ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس نے ایسے قانون بنوا دیے ہیں کہ ابھی اس کی 5 سال کی نوکری 29 میں جب پوری ہوگی یا 30 میں پوری ہوگی تو اس کے بعد وہ 5 سال کا آرام سے مزید ایکسٹینشن لے لے گا, ٹھیک. اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اب کوئی ایج کی لمٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, جو 64 رکھی گئی تھی پچھلے قانون میں کہ 64 سے بیونڈ نہیں, اب وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ سارے اپنے ججز لگا رہا ہے. 2 وجوہات ہیں, ایک عمران خان کا خوف, اور دوسرا کہ آنے والے سالوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو عدلیہ سے. 15 سے 20 سال کی پوری پلاننگ کر لی گئی ہے عمران خان کو روکنے کی آن ون سائڈ, اور اپنا اقتدار جاری رکھنے کی آن دی ادر سائڈ. سو ورسٹ کیس سیناریو عمران خان باہر آ جاتا ہے, اس کی بھی تیاری ہے. بیسٹ کیس سیناریو کہ اگر میں نے تاحیات رہنا ہے, کیونکہ ایک بندہ اگر بھی 60 سال کا ہے, 61 سال کا ہے, تو تاحیات یہی ہوگا کہ 15-20 سال اس نے رہنا ہے. سارے ججز لگائے جا رہے ہیں چن چن کے جنہوں نے اگلے 15-20 سال ان ہائی کورٹس کا جج رہنا ہے, اور وہیں سے انہوں نے نکل کے آگے سپریم کورٹ اور پھر آئینی عدالت میں جانا ہے. تو وہ سارا کچھ بھرا جا رہا ہے کوڑ کباڑ کچرے. اب اس نظام کو تبدیل کرنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں بظاہر, لیکن ایک چیز ہے کہ جب بھی اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی ہو گئے, کبھی بھی جب بھی ہوں گے, جب بھی یہ سرنڈر کریں گے
تو جو بھی نئی اسمبلی بنے گی اس کو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ کنسنسس کے ساتھ 26ویں ترمیم سے پہلے کا آئین بحال کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد کی تمام عدالتی تقرریاں ختم کرنی پڑیں گی، اس کے بعد کے تمام ججز کے استعفے اور سب کچھ جو ہے وہ رول بیک کرنا پڑے گا، اور کلاک کو پیچھے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اس آئینی ترمیم کے بغیر۔ میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ٹوٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور پھر جب میں کہتا ہوں کہ یہ آیا نہیں لایا گیا ہے، اور یہ وہ ایسے کام چن چن کے کر رہا ہے جو پاکستان توڑنے کا موجب بنتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی حالات ٹھیک نہیں۔ میں تیل کی قیمتیں چیک کر رہا تھا، تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل جو ہے وہ ٹچ کر چکے ہیں، 90.88 ہے برنٹ کروڈ کی قیمت oilprice.com پہ آپ چیک کریں تو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک تجزیہ آتا ہے کہ ہائر فار لانگر، یعنی پرائسز جو ہیں وہ ہائر فار لانگر ہوں گی، یہ سیناریو آ گیا ہے۔ ایک اور تجزیہ آتا ہے، آئی تھنک گولڈمین سیکس کا تجزیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل کراس کر سکتی ہیں، ان کا تجزیہ بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا۔ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں عالمی، ٹھیک ہے۔ یمن کا سعودی عرب سے پڑا شروع ہو گیا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان گو کہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن کا کوئی سیز فائر کریں جس کے دوران MOU کو دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن کون مانے گا کون نہیں مانے گا؟ ایران کے اندر سے معاملات یہی خبریں آ رہی ہیں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر اگلے 2-3 دن میں معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ فل جنگ ہوگی۔ ایک طرف حالات یہ ہیں اور ایک طرف سسٹم مینیپولیٹ کیوں کر رہا ہے؟ اب اس ڈاؤٹ کو کنیکٹ کریں۔ عالمی حالات انسرٹن ہیں، پیسہ باہر سے آ نہیں رہا، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، ایکسپورٹس ہماری برباد ہو چکی، اس لیے پلان بی یعنی عمران خان جو ورسٹ کے سیناریو اس کی تیاری ہو رہی ہے، ساری عدالتوں میں اپنے جج لگائے جا رہے ہیں، اپنے امپائر بھرتی کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کام کر ہی نہ سکے، اگر دوبارہ آ بھی جائے تو 6 مہینے سال ناکام ہو کے اور نکال دیا جائے اور عوام بھی اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ دیکھو اسی عمران خان کو تم مانگتے تھے، اس سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوا، یہ تو کوئی سڑک تک نہیں بنا سکا، یہ تو کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکا، جبکہ ہوگا کیا؟ ادھر منصوبہ شروع ہوگا، ادھر عدالت منصوبہ یہ غلط ہے بھائی، غیر قانونی ہے، بند کر دو۔ اچھا جی ہم صحت کارڈ بحال کرتے ہیں، ایک دم آئینی عدالت میں کیس جائے گا، نہیں، ابھی عوام کا پیسہ آپ ایسے نہیں لگا سکتے ہر بندے کا، مطلب اس طرح کی چیزیں کر کے عمران خان کو کام سے روکنا بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ ساری عدالتوں کو کمپرومائز کیا گیا، اور 9 مئی کے کیسز ہائی کورٹس میں جاتے ہیں، عمران خان کے جڑے ہوئے سارے کیسز ہائی کورٹس میں جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہر طرف سے پلاننگ ہو کہ عمران خان کے سارے کیسز اسلام آباد تو لگنے نہیں ہیں، 9 مئی سے جڑے کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں بھی جانے ہیں۔ سو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں فتح کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کو بھی مکمل فتح کیا گیا ہے، وہاں ججز لگائے گئے ہیں۔ اب نون لیگ کے وکیل عمران خان کے کیسز سنے 9 مئی، آپ خود فیصلے سمجھ سکتے ہیں۔ سو یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے جس میں ورسٹ کیس سیناریو کی بھی تیاری ہے اور بیسٹ کیس سیناریو کی بھی تیاری ہے، عمران خان کو تاحیات جیل میں رکھنے کی بھی تیاری ہے، یہ سب اس کا حصہ۔ تو اس حوالے سے عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ انڈیا والوں کو دیکھ لیں، جین زی اور جن الفا کھڑے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جین زی اور جن الفا جو ہے وہ لیٹے ہوئے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں۔ یہ المیہ، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی